बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नियो पाकिस्तान। दिस इज़ योर होस्ट माहा इकबाल और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और एक अच्छे से दिन का भी आगाज़ हुआ होगा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि सेहत बहुत बड़ा लफ्ज़ है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब हम सेहत की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, वो सिर्फ आपकी फ़िज़िकल फिटनेस से रिलेटेड नहीं होता। आप जब तक ज़हनी तौर पर अपने आप को हेल्दी नहीं करेंगे तो आपकी सराउंडिंग्स भी आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली भी बहुत फिट होना चाहिए आपको और आप अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को लेकर आप ज़हनी सेहत को भी थोड़ा सा कंसर्न शो करना चाहिए। तो मूविंग ऑन, अगर हम मौसम की बात करें तो जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से जहाँ जलथल एक हुआ, वहीं कुछ नशेबी इलाके ऐसे भी हैं जो कि ज़ेरे आब आ गए। रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में तूफानी बारिशों की वजह से रेन एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। गुज़श्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिशों के बायस इस्लामाबाद की गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही है और ट्रैफिक की बात करें तो ऐसी सूरत हाल में ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होती ही है और शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इस्लामाबाद शहर के नशेबी इलाकों की सड़कों पर पानी भी इस वक्त जमा हो चुका है और जबकि ज़ेरे तामीर पार्क रोड पर भी नाहमवार सतह में भी पानी जमा हो चुका है। अगर हम बात करें मरी रोड पर लैंड स्लाइडिंग वहां पर हो रही है और 6 अफराद भी जख्मी हो गए हैं, जबकि मरी में लैंड स्लाइडिंग से राबिता सड़कें भी बंद हो गई हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है और इसके बाद इंतजामिया ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। लाहौर की बात कर लेते हैं तो लाहौर में भी गुज़श्ता रोज़ कहीं हमने देखा कि बूंदाबांदी हुई तो कहीं हल्की बारिश थी, लेकिन आज फिर गर्मी और हब्स के डेरे हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा केपीके की बात कर लेते हैं, वहाँ पर केपीके जो शहर है एबटाबाद और मनसहरा तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, नदी नाले भी बिफर गए हैं। बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने वादी कागान समेत बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर करते हुए सयाहों को लैंड स्लाइडिंग वाले जो मकामात हैं उनसे दूर रहने की हिदायत की है। कराची की बात कर लेते हैं जनाब, तो कराची में हम देख रहे हैं कि रात से मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया था। सिंध के कई शहर हैं, सांगड़ हैं उनमें से, जहां पर बारिश के बाद नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हुआ। सांगड़ और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि कराची में अगस्त से मौसम खुशगवार हो सकता है। शहर में समुद्री हवाएं सुस्त रफ्तारी से चल रही हैं और हब्स की कैफियत भी है। जबकि तीसरे स्पेल की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में 40 से 50 मिलीमीटर बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आज़ाद कश्मीर की बात कर लेते हैं तो जनाब वहाँ पर भिम्बर और दीगर मकामात पर भी तेज़ बारिश से मौसम बहुत प्यारा हो चुका है। NDMA ने वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, पूंछ और इसके अलावा बाग हवेलियाँ और कोटली में सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया है। मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से थी। तो अभी हम आज की टॉप स्टोरीज पर एक नज़र डाल लेते हैं। हब्स और नमी में जल्दी बीमारियों से बचने के लिए जानिए मुफीद मशवरे। मेदे में दर्द और दस्तों की शिकायत है तो ये वाले घरेलू टोटके आजमाएं। ज़हनी तौर पर पुरसुकून और खुश रहना चाहते हैं तो अच्छे दोस्त बनाएं। और अल्ट्रा मैराथन रेस में हिस्सा लेने वाली इस्लामाबाद पुलिस की खातून कांस्टेबल भी होंगी शो का हिस्सा। तो जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि हर मौसम के मुताबिक जो स्किन की हिफाजत है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त शदीद गर्मी के अलावा शदीद नमी भी है और हर तरह का मौसम आता है। ये दोनों जो मौसम है जल्दी बीमारियों के लिए नुकसानदेह भी साबित होते हैं। इसके अलावा जैसे कि आजकल बरसात के दिन है और हब्स और नमी में हम देखते हैं कि जो जल्दी बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। मौसम बरसात में हवा में जो मौजूद नमी होती है उसकी वजह से हम देखते हैं कि जल्द पर दाने बनते हैं, एक्नी बहुत ज़्यादा, खारिश, कील, महासे, ये सब कुछ बहुत मसले पैदा होते हैं। जिस तरह से खुश्क माहौल में हम देखते हैं कि जरासीम उड़ते फिरते हैं और इसके बरक्स मौसम बरसात में जरासीम कम उड़ते हैं, मगर जिस जगह बैठते हैं वहाँ अपने जहरीले मवाद भी खारिज करते हैं और जब इनका जिल्द के साथ रद्द अमल होता है तो जिल्द बीमार हो जाती है, हाँ ये बीमारी दानों की शक्ल में हो या फिर खारिश की सूरत में। लेकिन इस मौसम में हम अपनी स्किन को कैसे उसकी केयर कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे
گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ماہنور ریاض خان, اسکن اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, میں بالکل ٹھیک ہوں. ماہا, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ڈاکٹر ماہنور, اس موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی بیماریوں کے کنسرنس بہت زیادہ ہو رہے ہیں, ایکنی بہت زیادہ, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی اسکن کیئر کی روٹین کس طرح سے فالو کریں. اچھا ماہا, اس موسم میں دیکھیں دوسرے موسموں سے کیا چیز ڈفرینٹ ہے. اس موسم میں جو ہے وہ نمی ایک تو زیادہ ہے, دوسرا یہ کہ ٹیمپریچر زیادہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پسینہ جو ہے وہ اس موسم میں بنسبت دوسرے موسموں کے زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم دیکھا جائے کہ جو آپ کا سویٹ ہے اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ کیا ہے کہ سالٹ, پانی اور آرگینک کمپاؤنڈس. اب کیا ہوتا ہے کہ جب نارملی سالٹ اور پانی جو ہے وہ نارملی بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ جلد کو کیا کرتا ہے, نرم کرتا ہے. تو اس موسم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نیچرلی طور پہ پسینے کی وجہ سے آپ کی جلد نرم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ بیکٹیریا یا کسی بھی انفیکشن کا جو ہے وہ اندر گھسنا یا پینیٹریٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو سب سے پہلے جو نارملی آج کل ان موسموں کے اگر مد نظر رکھا جائے تو جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ انفیکشن ہو سکتی ہے, جو بیکٹیریل بھی ہو سکتی ہے اور فنگل بھی ہو سکتی ہے. تو بیکٹیریل انفیکشنز میں نارملی اگر ہم دیکھیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں, رپورٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس کلینک پہ, وہ ہوتی ہیں کہ کیا کہتے ہیں جو آپ کے اسکن کے اوپر ڈفرینٹ دانے, ریشز, آپ کی اسکن جو ہے وہ تھوڑی سی ریئیکٹ کرتی ہے, ایکنی کی صورت میں جو ہے آپ کو ڈفرینٹ کیل محاسے نکلتے ہیں, انفیکشنز جو آپ کے انڈر آرمس میں, جینیٹلز میں, آپ کی انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ انفیکشنز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتی ہیں. تو یہ سارے پرابلمس جو ہیں وہ اس موسم کے اندر نمی کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ رپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ہم بات کریں پاکستان کے موسم کی تو یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ پاکستان کے ہر طرح کے موسم ہیں, سردی, موسم بہار, خزاں, لیکن جب ہم اسکن کی بات کرتے ہیں ہم ایک اسپیسیفک اسکن کیئر روٹین کو فالو کرتے ہیں, لیکن دوبارہ سے موسم چینج ہوتا ہے, پھر بھی اسی روٹین اور اسکیجول کے ساتھ چلتے ہیں. یہ چینجز لانا یہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. دیکھو, ہر موسم کے مطابق ہم اپنی ہر چیز کو چینج کرتے ہیں, جیسے ہم اپنے شو ویئرس کو چینج کرتے ہیں, اپنی کلودنگ کو چینج کرتے ہیں, اپنی ہم جس طرح بیڈنگ کو ایون چینج کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ویدر, تو اسی طرح ہماری اسکن کیئر بھی موسم کے مطابق جو ہے وہ چینج ہونی چاہیے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ آج کل آلریڈی نمی کا کانٹینٹ یا آپ کی ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر اگر ہم اوورلی اپنی اسکن کو موئسچرائز کر دیں تو وہ آپ کی اسکن کو, ایک تو پہلے ہی آپ کی اسکن جو ہے وہ سویٹ کی وجہ سے سافٹ ہے تو ایکسپوزڈ ہے ٹو دا بیکٹیریا اینڈ انفیکشن, اور اس کو آپ مزید موئسچر پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس میں وہ چیز زیادہ مطلب نشو نما پا سکتی ہے. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ایک تو رائٹ ٹائپ آف اسکن کیئر جو ہے وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ایک تو پرسکرائب کروائیں. دوسرا یہ کہ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو سردی میں موئسچرائزر لیا ہے وہی آپ اس میں لگائیں گے, جو آپ نے سن بلاک لیا ہے وہ سیم موسم ہے. وہ ہر چیز موسم کے مطابق چینج ہوتی ہے, جس طرح آپ کے کپڑے, فٹ ویئر, آپ کے بیڈنگ, یہ سب چیزیں چینج ہوتی ہیں. سملرلی اس میں بھی آپ کی بالکل اسکن بھی سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر میں کوئی ایک اسکن روٹین فالو کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دوسرا بھی اسی چیز کو, آپ اپنی اسکن کے اکارڈنگ ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں اور پھر وہ جو ریکمینڈ کریں گے آپ اس کو فالو کریں. اس میں ماہا یہ بینیفٹ ہوتا ہے آپ کا. دیکھو, اگر آپ ایک چیز ڈاکٹر آپ کو کوئی گائیڈ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بندہ بہت زیادہ چیز یوز کر رہا ہو, بہت زیادہ اسکن کیئر کر رہا ہو, لیکن آپ کو اتنی ریکوائرڈ نہ ہو. تو اگر آپ مشورے کے ساتھ وہ چیز فالو کر لیتے ہو تو وہ کیا اس میں آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو بہت زیادہ اس پہ ایکسپینس نہیں کرنا پڑتا, دوسرا یہ کہ وہ آپ کے مطابق ہوتی ہے تو آپ کو رسپونڈ اچھا کرتی ہے. اور جب ہم خود سے اسکن کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک چیز دیکھیے تو اس کے ہزار پھر اس کے بعد ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے جو ایڈز آتے ہیں ہم بھی بغیر ہم اسکن کا معائنہ کرائے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی اسکن پر, تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا کہ کتنے سارے سائیڈ افیکٹس آتے ہیں کہ آپ جو تھوڑی سی چیز جو ڈاکٹر کی ایک آپ اسپیسیفک وزٹ جو ہے وہ بچانے کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہو, اس کی وجہ سے آپ کے جو اسکن پہ اتنے زیادہ ریئیکشنز, بہت سارے پیشنٹس ہیں ایسے جو کہ ڈفرینٹ اسٹیرائڈل کریمز کے بعد یا ڈفرینٹ اس طرح کی کریمز جو کہ ان کے مطابق نہیں ہوتی. ایون آپ کو میں بتاؤں وہاں کہ بہت سارے سیرمز بھی ایسے ہیں جو کہ ہر اسکن ٹائپ کے لیے نہیں ہے. کئی پیشنٹس ایسے آتے ہیں جن کو وائٹامن سی سے بھی اسکن برن ہوا ہوتا ہے, جن کو ریٹینول سے اسکن برن ہوا ہوتا ہے. اب یہ کہنے کو بہت اچھی ریجیمز میں فالو ہونے والے اور بہت زیادہ ایکسپینسو سیرمز بھی ہیں, بٹ یہ کہ اگر آپ کی جلد کے مطابق نہیں ہے تو وہ آپ کی جلد کو ڈیمیج کر دیں گے, کیونکہ ہیں تو آبویسلی ایسڈز ہیں, میڈیسنز ہیں,
فارمولیٹڈ ڈرگس ہیں تو دے کین ناٹ بی سملر فار ایوری بڈی, وہ آپ کے مطابق جتنی ریکوائرڈ ہے اتنی ہی آپ کو استعمال کرنی چاہیے. اور اگر ہم اسکن موئسچرائزر کی بات کریں, اس موسم میں اسکن موئسچرائز کرنے کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن کچھ لوگ اس موسم میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ اولیو آئل یوز کر رہے ہوتے ہیں, کوکونٹ آئل یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کس پورشن میں آئل یوز کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہے اور آپ کو سوٹ کرتی ہے؟ دیکھیں, یہ جو نارملی ہم آئلس وغیرہ یوز کرتے ہیں ان میں یہ ہے کہ اس کو پرولونگڈ یوز کے لیے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اگر آپ نارملی لگاتے بھی ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل کسی پرپز کے لیے, ایون لوگ جو ہیئر آئلنگ بھی کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا دن لگا کے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایون فیس پہ یا اپنی باڈی پہ بھی اگر کوئی آئل لگا رہے ہیں یا سر میں لگا رہے ہیں تو اس کو آپ کچھ آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے اندر واش کر لیں تاکہ جو اس کی ہائیڈریشن ہونی ہے وہ ہو جائے اور وہ آپ کے پورس کے اندر بیٹھا نہ رہے, ٹھیک ہے. جب پورس میں بیٹھا رہے گا تو وہ کیا کرے گا, جب ڈرٹ آپ کی جسم کے اوپر لگے گی یا اسکن کے اوپر لگے گی تو وہ اس کو اندر ہی جذب کر لے گا, جس کی وجہ سے آپ کو ڈفرینٹ جو ہیں وہ اسکن کے اور ہیئر کے اسکیلپ کے پرابلمس لیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا, مارننگ روٹین اور ہم ایوننگ یا نائٹ روٹین کی بات کریں اسکن کیئر کو لے کر, کیسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ویورز کے لیے بتائیں کہ ہم صبح کون سی روٹین رکھیں اور رات کو, کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا, اس میں ماہا سب سے پہلے تو ضروری ہے جو آج کل کے موسم کے مطابق اگر میں آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہائیجین بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. ہائیجین کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنا پراپرلی, اگر منیمل بھی ہم دیکھیں تو آپ کو 3 ٹائم جو ہے وہ اپنی باڈی کو واش کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی بہت زیادہ ہارش سوپ سے ہی دھوئیں. آپ 1 یا 2 دفعہ جب آپ کا بہت زیادہ انوائرمنٹ سے کسی انوائرمنٹل پولوٹنٹ سے آپ کا انٹریکشن ہے کہ آپ باہر جا رہے ہو, کہیں سے آئے ہو, بازار سے آئے ہو یا کھیل کے آئے ہو, جم کر کے آئے ہو, تو اس ٹائم آپ کی باڈی جو ہے وہ زیادہ ظاہر ہے ایکسپوز ٹو پولوٹنٹس ہے. تو اس وقت آپ کوشش کریں کہ آ کے لازمی اپنی باڈی کو پراپرلی جو ہے وہ سوپ سے واش کریں اور پھر اسے ڈرائی کریں, تاکہ یہ کہ اگر آپ جس طرح نارملی دیکھو نا, اس میں ہم بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خشک رکھیں اس میں جسم کو, لیکن خالی خشک نہیں رکھنا. اگر ہم ایسے فار ایگزامپل پسینے کے ساتھ ہی اپنی باڈی کو ڈرائی کر لیتے ہیں تو وہ بیکٹیریا تو وہیں پہ اسٹے کر جائے گا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں, اس موسم میں اسپیسیفکلی اپنی باڈی کو پراپرلی واش کریں, ٹھیک ہے. دوسرا, ڈے اینڈ نائٹ کے اگر یا ڈے اینڈ ایوننگ میں ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو وہاں یہ ضروری ہے, ہمیں بہت زیادہ ایکسپینسو اسکن کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی. سب سے پہلے یہ ضروری ہوتی ہے کہ اپنے جو بیسک آپ جو فیس واش ہے وہ پراپرلی کریں, ٹھیک ہے. اور فیس واش سے پہلے اسکن کو کلینس کریں. اگر آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے یا آپ باہر سے آئے ہیں, ایون ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ جس طرح میلز ہیں تو انہیں ضرورت نہیں ہے, تو میلز میں بھی اگر آپ باہر سے آئے ہیں جس طرح بائک پہ یا آپ کہیں باہر ایکسپوزڈ ہو, تو پھر اس میں ضروری ہے کہ آپ پراپرلی اپنا فیس جو ہے وہ پہلے کلینس کریں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد واش کریں اینڈ دین آپ کوئی بھی جینٹل سا موئسچرائزر لگا سکتے ہیں. اگر آج کل کے موسم کی بات کریں یا اگر ہم اس میں دیکھیں کہ اگر آپ کی اسکن زیادہ آئلی نہیں ہے, نارمل ہے, تو پھر آپ اس میں جیل بیسڈ موئسچرائزرس کے اندر جائیں تاکہ آپ کی اسکن جو ہے وہ کلاگ نہ کرے, کیونکہ اگر کریم بیس میں جائیں گے تو وہ جلد کے اندر جو ہے وہ جمع ہو جائے گی اور پھر وہ آپ کو ڈفرینٹ پمپلز اور وائٹ ہیڈز کاز کر سکتی ہے. ڈن ہو گیا. اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر خواتین جو میک اپ کرتی ہیں, اگر میں اپنی بات بھی کروں, میک اپ ریموو کرنا کتنا ضروری ہے؟ کچھ خواتین ہوتے ہیں کہ ہم بغیر میک اپ ریموو کیے سو جاتے ہیں, وہ کتنا افیکٹ کر سکتے ہیں اسکن کو اور کتنا ضروری ہے, کیسے ہم میک اپ ریموو کر سکتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ؟ ہاں, اس میں دیکھو سب سے پہلے تو جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اتنی زیادہ ان چیزوں کا پرابلم نہیں ہوتا, کیونکہ بچوں کے اندر بھی اوپن پورز ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نمایاں نہیں ہوتے. جس طرح ہم ایج کرتے جاتے ہیں ہمارا کولیجن اور الاسٹن جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے پورز جو ہیں وہ تھوڑے سے کھل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں پھر یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا, پہلے بھی تو ہم کرتے تھے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, تو وہ پہلے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کی ایج جو ہے وہ ڈفر کر رہی ہوتی ہے ود ان دیٹ ٹائم, اور آپ کی روٹین, آپ کی ڈائٹ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈفر کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کی اسکن کو جلدی ایجنگ کے طرف لے جاتی ہے, جس میں آپ کے پورز زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے میک اپ اگر آپ لگا کے رکھتے ہیں تو وہ آپ کو اس میں وائٹ ہیڈز اور ایکنی بہت زیادہ کاز کرتا ہے. ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے جینٹل آپ جو ہے وہ میک اپ ریموورز بھی موجود ہوتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس میک اپ ریموورز آپ نہیں یوز کرنا چاہ رہے تو آپ جرنلی جس طرح بیبی آئلز ہوتے ہیں یا جو آپ کوکونٹ آئل کو یوز کر سکتے ہیں. کوکونٹ آئل از آلسو ویری گڈ ایکسفولیئنٹ, ٹھیک ہے. وہ آپ پراپرلی اسکن پہ مساج کر کے آپ کسی بھی جینٹل میک اپ وائپ سے پہلے ریموو کریں, ٹھیک ہے.
1 से 2 दफ़ा इस अमल को दोहराएं और उसके बाद आपको जो फेस वॉश सजेस्ट किया गया है आपकी स्किन के मुताबिक उससे आप वॉश करें, ठीक है। फिर आप उसमें नॉर्मली, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं, और अगर ड्राई स्किन है तो आप उसको जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर है उनका इस्तेमाल करें। ये रूटीन आपकी नॉर्मली होनी चाहिए। और बेड से पहले, तो बेड टाइम से पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपरली अपना मेकअप रिमूव करें, क्योंकि उससे सिर्फ एक ये प्रॉब्लम नहीं होता कि आपकी स्किन खराब होती है, उससे ये भी प्रॉब्लम होता है कि जिस आप बेडिंग के ऊपर सो रहे हो उसके ऊपर भी वो पार्टिकल्स जा रहे हैं, और वो अगेन अगर अगले दिन आपने वो क्लीन भी किया हुआ है फेस तो वही आपके मुंह पे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। आपके मुंह पे भी या किसी और के भी, जो भी उस जगह पे उसको यूज कर रहा है वो वहां पे उसको वो इन्फेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स तो लाजमी आते होंगे जिन्होंने सेल्फ मेडिकेशन से, बगैर किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए, उनकी स्किन का सत्यानाश हो जाता होगा, ऑब्वियसली कुछ ऐसे केसेस। फिर उन्हें ये भी तो होते हैं ना कि एक हफ्ते में मेरी स्किन ठीक हो जाए, कुछ ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं, आप उन्हें क्या रिकमेंड करती है कि कितनी कंसिस्टेंसी लाजमी है स्किन केयर में? अच्छा देखो, सबसे पहले तो माहा स्किन केयर में जितना काम डॉक्टर का ज़रूरी है ना, उससे ज़्यादा जो काम है वो आपके पेशेंट का ज़रूरी है उसमें, क्योंकि स्किन केयर के अलावा उसके आपकी डाइटरी पैटर्न, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्ट्रेस पैटर्न, आपका हार्मोनल पैटर्न, ये 5 पैटर्न्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर इनमें से कोई भी पैटर्न खराब है, फॉर एग्जाम्पल किसी का हार्मोनल इशू ही है, तो मैं उसकी स्किन के ऊपर जितने मर्जी ट्रीटमेंट कर लूंगी, दैट विल नॉट बी इफेक्टिव, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारी जो इट इज़ नॉट समथिंग लाइक जो हम स्किन केयर है वो मेकअप की तरह नहीं है कि हमने उसी टाइम की और रिजल्ट आ गया, ठीक है। इट इज़ बेसिकली समथिंग जो कि आपकी बॉडी चेंज के साथ जो है वो इम्प्रूव करेगी और टाइमली इंक्रीज करे। अब अगर हम जो भी चीज़ आपको ये, बल्कि मैं आपके इस चैनल के थ्रू आई वुड लाइक टू कन्वे कि जो भी चीज़ या जो भी डॉक्टर या जो भी आपको ऐसा मशवरा दे कि ये 1 डे या 1 नाइट मिरेकल ट्रीटमेंट है, ये क्रीम 1 नाइट में ठीक कर देगी या ये मेडिसिन 1 नाइट में ठीक कर देगी, तो वो हरगिज़ मत इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी स्किन ठीक तो नहीं होगी डेफिनेटली, वो इमीडिएटली शायद आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, बट उसको करेक्ट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है, और उसको ठीक करने में इट रिक्वायर्स अ होल प्रोसेस। और वो ये कि वो जब तक आपका प्रोसेस नहीं होता, आप उसके ऊपर, अगर आपकी स्किन स्टेरॉइड से ख़राब है तो आप बेशक उसके ऊपर 50,000 की क्रीम लगा लें या उस पर आप 20,000 का ट्रीटमेंट करवा लें, दैट विल नॉट बी इफेक्टिव, वो रिटर्न कर जाएगा टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रायरली पहले उस चीज़ को अपनी बॉडी से डिटॉक्स करें, अपनी बॉडी से निकालें, ताकि वो आपकी जल्द को ठीक करें, ठीक है। और अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो ये वैसे बहुत मुझे नापसंद चीज़ है कि आप फेयर कॉम्प्लेक्शन की तरफ पहुंच जा रहे हैं। इस रेस में आप पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से हम वाइटनिंग इंजेक्शंस, वाइटनिंग क्रीम यूज़ करके अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर करें। बात यह है कि आप अपनी स्किन, आपका कॉम्प्लेक्शन जो भी, लेकिन उसको फ्रेश रखें। बिल्कुल। और आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं या वाइटनिंग इंजेक्शन जो कि आजकल मार्केट में बहुत इन हो चुके हैं, इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या फिर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? अच्छा देखो, सबसे पहले जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, वो जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, वो कभी भी आपको चिट्टा नहीं करेंगे, ठीक है ना। उनका पर्पस हमेशा क्या होता है कि आपकी स्किन को ग्लो करना, इनहैंस करना, जो आपका अपना कम्प्लेक्शन है उसी को ग्लो करना। सिमिलरली अगर हम वाइटनिंग इंजेक्शन की बात करें तो इसमें ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी बॉडी से डिटॉक्स करता है सारे जो आपके जो फासिल मादे होते हैं, जिनको निकालता है, ठीक है ना, जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होते। अब उसका भी देखो महा पर्पस यही है कि वो जब आपके जिस्म से डिटॉक्सिफाई कर रहा है एक चीज़ को, तो उसका क्या है कि वो आपको ग्लो ही देगा, वाइट नहीं करेगा। अगर कोई भी बंदा ये कहता है कि हम गोरे हो जाते हैं इंजेक्शन लगवाने से, तो वो गोरे नहीं होते। हाँ, ये होता है कि जो आपका अपना कम्प्लेक्शन है वो थोड़ा इन्हांस हो जाता है, और वो ये ऐसे ही जैसे आप मल्टीविटामिन लेते हो, जब आप लेते हो तो तब तक ठीक रहता है, जब छोड़ते हो तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा रिवर्स बैक करता है। इट इज़ नॉट फॉर परमानेंट चेंजेस, ये सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल के साथ इंप्रूव हो सकता है। अगर इसको आप इनहैंस करना चाह रहे हो, जैसे किसी ने अगर वाइटनिंग ड्रिप्स ली हैं
تو اس کا پرپس وہ اس نے آپ کی باڈی کو تو ڈیٹاکس کر دیا, بہتر کر دیا, گلو دے دیا. اب اس کو مینٹین کس سے کرنا ہے؟ لائف اسٹائل سے. جی بالکل, لائف اسٹائل ٹھیک کرو گے تو وہ چیز امپروو کرے گی. اور اینٹی ایجنگ کریمز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آج کل اس کا شور مچا ہوا ہے. اینٹی ایجنگ کریم آپ کس ایج گروپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اگر یوز کرنا بھی ہو تو؟ دیکھو اینٹی ایجنگ کریمز میں بھی اگین وہی ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹس آر فار دا پرپز کہ آپ کے جو سیلز ہیں وہ ڈیٹاکس ہو جائیں اور آپ کے جلد جو ہے وہ نئے سیل بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ایجنگ کیوں ہوتی ہے کہ ہمارا جو میٹابولزم ہے سلو ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی جو سیلز ہیں وہ نئے اتنی زیادہ ریپڈلی نہیں بن رہے ہوتے جتنے ہماری ارلی ایجز میں بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس میں اگین اگر ہم اس میں لائف اسٹائل کو تھوڑا ٹھیک کریں, اپنی تھوڑی اپنی واٹر انٹیک اچھا کریں, اپنی ایکسرسائز کو انکلوڈ کریں لائف اسٹائل میں, ہیلدی جو ہے وہ اپنا کھانا لیں, تو اس میں یہ ساری چیزیں امپروو کرتی ہیں. پھر وہی اینٹی ایجنگ کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل بہت امپورٹنٹ ہے. لائف اسٹائل ٹھیک ہوگا تو وہ بھی افیکٹ کرے گا. اور ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ پیشنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم پانی تو یوز کرتے ہیں, بہت اچھا انٹیک ہوتا ہے, لیکن ہماری اسکن کو وہ فرق نہیں پڑتا. کیا یہ بات اس بات میں کچھ حقیقت ہے کہ پانی میں پنک سالٹ آپ ایڈ کر کے پئیں, وہ آپ کی سیلز تک جائے گا اور آپ کی اسکن نرش ہوگی؟ اچھا, اس میں نا یہ ہوتا ہے کہ واٹر کے اندر ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ کمپوننٹس یوز کر سکتے ہیں, جیسے سنمن یوز کر سکتے ہیں, آپ چیا سیڈز یوز کر سکتے ہیں, آپ یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ آپ کی اینٹی آکسیڈنٹس پروڈیوس کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کا بھی پرپز یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ایک تو ابزاربشن بہتر کرتی ہیں اور آپ کے اینٹی آکسیڈنٹس کو بوسٹ کرتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کے ہیلپ ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ آپ, لیکن ہر کسی کے لیے سملر نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو کچھ چیز سوٹ کر رہی ہوتی ہے, کچھ کو کچھ سوٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اٹ از آلویز بیٹر کہ آپ اس چیز کو تھوڑا سا کنسرن کر کے, لیکن یہ نیچرل ہوتی ہیں تو ان کے سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ پاؤں کی انفیکشن یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فنگرز میں ان کی انفیکشن ہوا ہوتا ہے, وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو, تو ہم اس چیز کو کس طرح سے منیمائز کر سکتے ہیں, یا پھر اس کا کوئی سولوشن؟ بالکل. اب دیکھو, پاؤں کی انفیکشن زیادہ تر آج کل کے موسم کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ کمپلین نا, اور اس میں وجہ یہی ہے کہ ہم ہائیجین کو ٹھیک نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا, ہم نے جو ساکس پہنے ہیں وہ ہم پورا ہفتہ وہی ساکس چلائی جائیں گے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا کہ نارملی جب آپ دیکھو کہ پاؤں جو ہے وہ آپ کا سب سے زیادہ ڈسٹ اور پولوشن سے جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہے, اس میں ظاہر ہے جو ساکس پہنی ہے اس کے اندر ڈسٹ پارٹیکل اسٹے کر گئے ہیں. آپ کی باڈی نے سویٹ پروڈیوس کیا ہے, وہ سالٹ نے آپ کی ان جگہوں کو جہاں پہ وہ آپ کی انگلیاں ہیں, انگلیوں کے اندر والی جگہ اس کو سافٹ کر دیا, اور وہ ڈسٹ آپ کے وہاں پہ بیٹھ گئی ہے, تو وہ کیا کرے گی وہاں پہ ڈیفینیٹلی اس کو انفیکشن کاز کر دے گی. تو اس میں سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ ہائیجین کو مینٹین کریں. اگر آپ کی کوئی ایسی نیچر آف جاب یا ورک ہے کہ آپ کا کلوز شوز پہننا ضروری ہے, تو آپ ڈیلی اپنی ساکس چینج کریں یا واش کر لیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ اس موسم میں اپنا فٹ ویئر جو ہے وہ ایری رکھیں. ٹھیک ہے, جس کے اندر ہوا پاس کر سکے. جو سینڈلز ہوتے ہیں جس طرح, وہ اگر آپ یوز کریں تو اتنے زیادہ نہیں ہوتے. اور ڈفرینٹ اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ اپنا اینٹی فنگل پاؤڈرز ہوتے ہیں جو کہ فنگرز کے اندر اگر آپ ڈال کے خصوصی خیال رکھنا ہوگا, اور بڑے مزے کی ٹپس بھی ہیں جنہیں لازمی طور پر فالو بھی کرنا ہوگا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم ٹو نیو پاکستان. تو جناب, آج دنیا بھر میں دوستوں اور دوستی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا جو آغاز تھا وہ ہوا ہے سن 1958 سے. کسی بھی انسان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوست بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. دوستوں کی صحبت کسی بھی انسان کے نظریات, خیالات اور اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی تعمیر میں بڑی اہم ہوتی ہے. اس طرح برے اور مشکل وقت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ہیں اس کی امپورٹنس بھی کسی طرح سے نظر انداز نہیں کی جا سکتی. جب بھی مشکل اور کڑا وقت آتا ہے ہمارے ذہن میں وہ ایک دوست کلک کرتا ہے جس سے ہماری بہت زیادہ ایسوسیشن ہوتی ہے. یہ دوست ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کا مشکل وقت بھی آسانی سے گزار لیتے ہیں, اور دوستوں کی اہمیت ان افراد کے لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے جو تنہا ہوتے ہیں, جن کے اہل خانہ سے تعلقات اچھے نہ ہوں. کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ دوستوں سے ملنا آپ کو ذہنی طور پر پرسکون اور خوش تو کرتا ہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے زندگی کی ایک نئی کرن بھی وہ پیدا کر سکتے ہیں. تاہم دوست
آپ کے درد کے لیے ایک قدرتی مداوا بھی ہے، کیونکہ درد کو شدویات کھانے کے مقابلے میں بڑا ہلکا احباب رکھنا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کی جانے والی ایک ریسرچ ہے جس کے مطابق دوستوں کا جو زیادہ بڑا ہلکا رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ درد کو بھی کم محسوس کرتے ہیں۔ اس ریسرچ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زیادہ دوستوں کے ساتھ میل جول رکھنے والے لوگوں میں درد برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اصل میں زیادہ دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے والے لوگوں میں اینڈورفن یعنی جسم کے مرکزی اعصابی نظام میں پیدا ہونے والا ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس کی اخراج کی سطح زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ درد کو کم محسوس کرتے ہیں۔ اینڈورفن ایک ایسا کیمیائی مادہ ہے جو سخت ورزش، جذباتی کشمکش اور درد کی حالت میں قدرتی طور پر خارج ہوتا ہے۔ یہ مادہ جب ایموشنز ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور درد کی کیفیت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، اور پھر اس سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کافی حد تک آسودگی کا احساس ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہماری زندگی پر بے حد اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نکمے دوستوں سے بھی جان چھڑانا ہوگی۔ ایک بزنس مین ہے جو کہ امریکہ سے ان کا تعلق ہے، گیری وینرک، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری زندگی کے 5 قریبی افراد ہماری اپنی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھنے والی ہوتی ہے کہ آپ اپنے فیملی ممبرز کو بھی دوست بنا سکتے ہیں، آپ اپنے بہنوں سے، اپنے بھائی سے، یا آپ اپنے ماں باپ سے بھی دوستی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اور اگر یہ افراد مثبت سوچ رکھتے ہیں، جو آپ کے فرینڈز ہیں اور زندگی کو روشن خیالی سے دیکھنے والے ہوتے ہیں، آپ کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہی ساری خصوصیات ہماری زندگی میں بھی اس چیز کا ریفلیکٹ بھی ہوگا۔ اگر ہم اس کے اپوزٹ بات کر لیتے ہیں، کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی شکایت کرتے رہتے ہیں، روتے دھوتے رہتے ہیں، اور ہر چیز کی ہم دیکھتے ہیں کہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ان سے نیگیٹو وائبس بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، اور اچھا جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمیں نیگیٹو وائبس بھی ملنا شروع ہوتی ہیں۔ تو ایسی عادات رکھنے والے جو افراد ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ جو ایسے افراد ہیں جو ہمیشہ شکوے شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان سے تھوڑا سا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ تو لازمی طور پر جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں، جب کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے کیلیبر کا بنتا ہے، وہ آپ کو خوش رکھنا چاہتا ہے یا نہیں رکھنا چاہتا۔ اور جیسے کہ ایک ریسرچ بھی ہے کہ مثبت سوچ رکھنے والے افراد کی صحبت میں وقت گزارنا آپ کے اندر بھی توانائی، جوش و جذبہ بھر دیتا ہے، اور آپ کو نئے کام کرنے، پرانے کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم بات کریں منفی سوچ رکھنے والے افراد، تو ان کی صحبت میں وقت گزارنا آپ کو پریشان اور مایوس بنا دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور جناب جس طرح سے آپ نے یقیناً میراتھن مقابلوں کے بارے میں سنا ہوا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شرکا ہیں وہ 42.2 کلومیٹر تک دوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اگر ریس کا فاصلہ اس سے زیادہ ہو تو اسے الٹرا میراتھن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کی خاتون کانسٹیبل ہے امیرہ شیراز، جن کا تعلق ضلع پونچھ کے شہر راولاکوٹ سے ہے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسلام آباد سے راولاکوٹ تک منعقد ایک ایسے ہی الٹرا میراتھن ریس میں حصہ لیا، اور 12 گھنٹوں میں وہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپنی منزل تک پہنچنے والی واحد شریک تھی۔ اس ریس میں جہاں انہوں نے 100 کلومیٹر کا طویل فاصلہ طے کیا، وہیں انہیں پہاڑی علاقوں میں مسلسل چڑھائی جیسی مشکلات بھی درپیش تھی۔ اتنے طویل فاصلے پر محیط دوڑ میں شرکت کے لیے تیاری کیسے کی، اور وہ اس کے علاوہ کن کن مقابلوں میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، کن کن مقابلوں میں شریک ہو چکے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امیرہ شیراز ہے، کانسٹیبل اسلام آباد ہے۔ امیرہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا امیرہ یہ بتائیے گا، کانسٹیبل ہونے کی حیثیت سے آپ نے میراتھن مقابلوں میں شرکت کی، یہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا؟ مجھے بچپن سے شوق تھا ریسز کا، ایتھلیٹکس کا، گیمز کا، سپورٹس میں، تو اس کے لیے میں بچپن سے ہی چھوٹے لیول پہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے پولیس جوائن کیا اس کے بعد میں نے بڑے ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ پاکستان کی گرانڈ چیمپئن ہوں، پاکستان کی نیشنل ریکارڈ ہولڈر ہوں، فرسٹ فیمیل ہوں، ینگیسٹ رنر۔ جی
ٹھیک ہے. اور میرا یہ بھی بتائے گا, ہم نے یہ تو سنا ہوا ہے کہ جو ہائکنگ کرتے ہیں, پہاڑوں پر چڑھتے ہیں, وہ بہت اسٹرانگ عذاب کے مالک ہوتے ہیں, اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا, ہمیں آپ پر فخر ہے. یہ مقابلہ جیت کر آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب بھی میں کوئی ایونٹ جیتتی ہوں, لیکن یہ ایونٹ میرے لیے اسپیشل اس لیے تھا کہ یہ آزاد کشمیر کے لیے تھا اور وہاں کی وومنس کے لیے امپاور کرنے کے لیے ایک ایونٹ آرگنائز کیا گیا تھا پاکستان روڈ رنر کی طرف سے, جس میں پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ 12 ہارس میں نے کمپلیٹ کر کے, اور فرسٹ فیمیل جو تھی میں نے کمپلیٹ کیا اس کو 12 ہارس میں, اور میل کینڈیڈیٹ کے ساتھ. تو یہ مشکل تھا, بٹ بڑے پراؤڈ کی بات ہوتی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے جو آپ کی محنت ہوتی ہے تو پھر آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ آپ کتنے تھکے, اس میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ جو آپ کی جیت ہوتی ہے, آپ کا مقام ہوتا ہے, اس کے سامنے آپ کی مشکلات بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور جیسے کہ 12 گھنٹوں میں 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا, آپ نے اپنی منزل تک پہنچی ہیں, اور آپ کی واحد کنٹیسٹنٹ تھی. پھر آپ بتائیں کہ کیا انٹینشنز تھے آپ کے دماغ میں, آپ نے کس طرح سے اس چیز کو مکمل کیا؟ جب سٹارٹ لیا تھا تو تب تو وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھی کہ میں نے کمپلیٹ کرنا ہے, لیکن راستے میں مشکلات تھی کچھ ایسی, کیونکہ ہلی ایریا ہے, اور اب ہلز پہ جو ہے رننگ کرنا کافی ٹف ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ فیمیلز گروپ نہ ہو, جب آپ کے ساتھ اچھی سپورٹ نہ ہو, تب کافی مشکل ہوتا ہے. لیکن میرے سامنے ایک ٹارگٹ تھا, اس کو میں نے اچیو کرنا تھا, اور میں نے یہ 100 کلومیٹر کمپلیٹ کر کے یہ آزاد کشمیر کے پیپل کو بھی بتانا تھا, جتنے بھی وہاں پہ فیمیلس ہیں ان کو بتانا تھا کہ آزاد کشمیر کی لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں, اگر وہ بھی کسی میدان میں آگے جائیں تو وہ میدان میں آگے جائیں وہ اپنے پیرنٹس کا. جی ٹھیک ہے. تو میرا یہ بھی بتائے گا کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو میراتھن میں حصہ لینے والے لوگ بہت کم ہیں, آپ نے پھر الٹرا میراتھن مقابلے میں حصہ لیا, کتنی سخت مشکلات آپ کو درپیش آئیں, اور یہ جو سارا سفر ہے کتنا آپ کے لیے چیلنجنگ رہا؟ یہ بہت ہی چیلنجنگ تھا, کیونکہ میرا فرسٹ ٹائم تھا جس میں میں نے 100 کلومیٹر کرنا تھا, رننگ کرنی تھی, اور کافی سارا ہلی ایریا تھا, کوئی گراؤنڈ نہیں تھا, تو بہت مشکل تھا. لیکن ایک جب مائنڈ میں آپ کے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, جب آپ کے مقاصد ہوتے ہیں, جب آپ کا کوئی چیلنج ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے کیسے فیس کر کے کیسے کمپلیٹ کرنا, اور کیسے نام بنانا ہے, اور کیسے پہچان بنانی ہے, تو پھر آئی تھنک کہ وہ جو جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں آپ ان کو بہت آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں, فیس کر کے آپ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں جانے کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ کوئی فیملی ممبر تھا جسے دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ میں بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاؤں گا؟ فیملی ممبر تو پولیس میں تھے, لیکن وہ آزاد کشمیر میں تھے, تو مجھے بچپن سے شوق تھا فورسز جوائن کرنے کا, آرمی میں جانے کا. لیکن فرسٹ ٹائم میں نے جو ہے اسلام آباد میں ہی میں نے اپلائی کیا, اور میرٹ پہ الحمدللہ سلیکشن ہوئی ہے. آل اوور پاکستان میں نے ٹاپ کیا تھا, NTS کے تھرو ہمارے پیپر ہوئے تھے, تو میں نے جوائن کیا اسلام آباد پولیس. پھر میں نے یہاں رہتے ہوئے کمانڈو کورس کیا ہے, پھر ایز اے کمانڈو آفیسر سرو کر رہی ہوں ابھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنی ایتھلیٹکس اپنا پیشن کو ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھا ہے, اور ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ میں نے اس چیز کو لے کے چلتی رہی ہوں. اور یہی بالکل پوائنٹ ہے کہ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا یہ شوق کیسے پورا کیا؟ آپ کو کتنی سپورٹ حاصل تھی اپنے فیملی کی یا پھر آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی؟ فیملی کی سپورٹ تو 100% مجھے تھی. میری جو والدہ ہیں وہ بہت سپورٹ کرتی ہیں, میرے بھائی ہیں وہ خود میرے ساتھ ایونٹس میں جاتے ہیں, میری سسٹر, ان لوگوں نے بھی مجھے مکمل سپورٹ کیا کہ فیملی کے بغیر تو کوئی بھی جو ہے آپ کی کامیابی نامکمل ہوتی ہے. تو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی سپورٹ تھی, لیکن ان کو جب میں نے بتایا اپنے ڈپارٹمنٹ میں, IG صاحب نے مجھے بلا کے کیش پرائز انعام دیا ہے, مجھے سپورٹس کٹ دی ہے, مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں اتنی اپنی رسپیکٹ دیکھے, اور ایک پراؤڈ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک پہچان بنی ہوں کہ آج تک پاکستان پولیس میں سے کسی فیمیل نے کوئی ریکارڈ نہیں کیا تھا, اور آئی ایم دی فرسٹ فیمیل پولیس ڈپارٹمنٹ سے جس نے پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کمپیٹ کیا ہے اور پاکستان کا نیشنل ریکارڈ حاصل کیا ہے.
माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, और मेरा बहुत से ख़वातीन आपको इस वक्त स्क्रीन पर देख रही होंगी, उनका भी यही माइंड बन रहा होगा कि हम भी इस डिपार्टमेंट में जाएं, कांस्टेबल की सीट पर जाएं, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगी, किस तरह से कितने चैलेंजेस हो सकते हैं, आप इसका बस रैपिडली जवाब दे दें। मैं उनको यही कहूँगी कि आपके जो भी, चाहे आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं आप पुलिस का ही सोच रही हैं, आप कहीं भी जाना चाह रही हैं, किसी डिपार्टमेंट में जाना चाह रही हैं, अपने पैशन को देखें, उस पर फोकस करें, आप उसको पैशन के साथ लेके चलें, अपने टारगेट को आप वो ज़रूर अचीव करेंगी, और रास्ते कितने मुश्किल क्यों ना हो, मंजिलें। वेलकम बैक नाजरीन, और अब कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि सियासी सूरत हाल कुछ इस तरह से बन रही है कि मुल्क में इस वक्त अदम सियासी इस्तेहकाम होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि अवाम महंगाई का रोना रो रही है, तो दूसरी तरफ सियासी जमातें हैं जो कि हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होना था, लेकिन वो भी ना हो सका। जमात इस्लामी की जानिब से गुज़श्ता 4 रोज़ से रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगी बिजली और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना जारी है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर कमिश्नर ऑफिस में हुआ था, ताहम अब तक मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू ना हो सका। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने दूसरा दौर आज होने की यकीन दहानी करा रखी थी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने मुज़ाकरात में टेक्निकल कमेटी को शामिल करने का भी इंदिया दिया था, और जिस तरह से हमने देखा कि एक रोज़ पहले लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी ने अपने 10 मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रखे थे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से हम बात करें तो उन्होंने जमात इस्लामी के धरने की हिमायत की है और कहा है कि जमात इस्लामी ने महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ धरना देकर ज़बरदस्त काम किया है, और मैं उनके मौक़िफ़ की तायद करता हूँ। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, कहा कि 9 मई से पहले GHQ के बाहर एहतजाजी जो मुजाहिरे थे उसकी पुरअमन कॉल के बयान पर कायम हो। उन्होंने अपने बयान की दोबारा से तस्दीक की है कि मेरे बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे मैंने 9 मई वाक़यात का एतराफ़ किया हो। जबकि दूसरी जानिब अवामी पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा मिफ्ता इस्माइल है, उन्होंने कहा है कि एक बार फिर बिजली के बिलों को कम करने का फॉर्मूला पेश करता हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा बयान जारी किया है जिसमें कहते हैं कि बिजली के घरेलू बिलों पर 24%, कमर्शियल बिलों पर 37% और सनती बिजली बिलों पर 27% टैक्स है। इसके बाद इजाफी टैक्स, सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत घरेलू सारिफ से 7.5%, कमर्शियल से 12% और जो सनती सारिफीन है उनसे 5% एडवांस टैक्स ले रही है। हुकूमत ने पिछले साल बिजली बिलों से 388 अरब रुपए टैक्स लिया है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि रवा माली साल 450 अरब रुपए टैक्स लेने का हदफ है, और सूबाई हुकूमतों वफाकी हुकूमत को चाहिए कि जो बिजली की बिल्स हैं उससे तमाम टैक्सेस जुलाई से अक्टूबर के लिए ख़त्म कर दें। इससे साल भर की आमदनी में 450 अरब रुपए की कमी होगी, और सूबों को 265 अरब और वफाक को 185 अरब रुपए कम मिलेंगे। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हुकूमत के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से 185 अरब रुपए कम करने से IMF के प्राइमरी सरप्लस का हदफ हासिल हो जाएगा। अवामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की तरफ से कहा गया कि पिछले साल हुकूमत ने 705 अरब PSD पर खर्च किए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर जो मुल्क में इस वक्त सियासी हालात बन चुके हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं शाहिद मेतला साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, मुल्क में हम देख रहे हैं कि इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, अवाम भी बेजार है और बाकी सियासी जमातें भी सरापा एहतजाज है। आपको कुछ मुल्क की हालात की समझ आ रही है कि हो क्या रहा है आखिरकार? बहुत शुक्रिया। सवाल ज़रा रिपीट कर दें, और आपकी आवाज़ खासी कम आ रही है। जी सर, मैं अपना सवाल रिपीट कर रही हूँ। जिस तरह से हम मुल्की हालात को देखें, मुल्की सियासी हालात इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहे हैं, अवाम भी बेजार है, अवाम भी तंग है, और कुछ सियासी जमातों की तरफ से एहतजाज भी किया जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि मुल्की हालात किस तरफ को जा रहे हैं, कुछ सोल्यूशन भी निकलेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमेशा सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है, लेकिन उसमें डेफिनेटली हमारे सियासी जो लीडर हैं उनका भी टू सम एक्सटेंट कसूर है कि मिल बैठने की उनकी ऐसा कोई आदत नहीं है, हैबिट नहीं है। इमरान खान साहब को भी मुज़ाकरात की बहुत दफ़ा दावत दी, लेकिन इमरान खान साहब भी हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। और एक वक्त कुछ अर्सा पहले ऐसा भी था कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं,
لیکن حکومت پھر اس وقت مذاکرات کرنے کے موڈ میں نہیں نظر آتی تھی. تو اسی طرح کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ابھی جو آپ حافظ نعیم کے دھرنے کی بات کر رہی ہیں, جماعت اسلامی کے دھرنے کی بات کر رہی ہیں, دیکھیے یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ عوامی مفادات کے عوامی مسائل کے تحت ایک جدوجہد کا آغاز ہو رہا ہے. بجلی کے مسئلوں کا, بجلی کے بلوں کا ایک سنگین مسئلہ ہے. آئے روز لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ اپنے زیورات بیچ رہے ہیں, لوگ اپنی ضروریاتی زندگی کو بیچ کے, بہت ضروری چیزوں کو بیچ کے, ضروری اشیاء کو بیچ کے بجلی کے بل دے رہے ہیں. اور دیکھیے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ لائن لاسز ہیں, کہیں پہ چوری ہے, کوئی اور قسم کے ڈیفالٹس ہیں, کوئی بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے, یہ کچھ بھی ہے اس پہ جو بھی ان ایفیشنسیز ہیں, ان تمام کا خمیازہ ہم سب کو باحثیت قوم بھگتنا پڑتا ہے, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جن علاقوں میں بجلی کا بل, جن علاقوں میں بجلی چوری کی جاتی ہے صرف وہیں پہ بجلی کے بل زیادہ بھیجے جائیں یا لائن لاسز کو شامل کر کے اور تمام ٹیکسز کو شامل کر کے صرف انہی کے بل وغیرہ بھیجے جائیں. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ پورے ملک میں ہی ان کا تمام برڈن جو ہوتا ہے وہ شیئر کر دیا جاتا ہے اور تمام ملک میں وہ تمام بل بھیجے جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ اب جو سلیبس والا سلسلہ شروع کیا ہے کہ اگر 195 یا 196 یا 199 یونٹس بھی ہیں تو آپ کو 3000 روپے بل آئے گا, لیکن جیسے ہی 200 یونٹس ہوں گے 201 یونٹ ہوگا. اور زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے کہ اگر 195 یونٹس ہے تو 5 یا 6 یونٹس کا اضافہ کر کے 8000 بل بنا دیا جاتا ہے. اب دیکھیں صرف 1 یونٹ یا 2 یونٹ یا 5 یونٹ کے استعمال سے آپ کا بل ایک دم سے 5000 روپے بڑھ جاتا ہے. تو یہ اس طرح کا جو سلسلہ ہے لوٹ کھسوٹ ہے, اور اس طرح کی کنزیومر کی ایکسپلائٹیشن کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے, دنیا بھر میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اور جو مفتاح اسماعیل کی آپ بات کر رہی تھی, بالکل انہوں نے ایک ڈویبل سلوشن دیا ہے. حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ پچھلے سال جو PSDP تھا وہ کوئی میرا خیال ہے 950 ارب روپیہ تھا, اور ابھی اگر ڈیفرنٹ قسم کے 4 بڑے ٹیکسز ہیں جو تمام بجلی کے بلوں پہ لگ کے آتے ہیں, ان کا اطلاق ہوتا ہے, اگر وہ تمام تخفیف کر دیے جائیں اور ایلیمینیٹ کر دیے جائیں تو اس سے 195 ارب روپے کا جو ہے وہ ایک ریلیف ہے جو عوام کو منتقل ہو سکتا ہے, جو صارفین کو منتقل ہو سکتا ہے, جو کہ حکومت کو لازمی کرنا چاہیے. اور ابھی جو PSDP ہے وہ 1150 ارب روپے کا بننا ہے, اور اگر 185 ارب روپیہ کم کر دیا جائے تو پھر وہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 965 ارب روپیہ PSDP پھر بھی رہ جائے گا. تو بالکل سوچنا چاہیے. شاہد صاحب, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی عوامی مفاد کی خاطر سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے, احتجاج کر رہی ہے. آج غالباً 5واں روز ہے. کل دوسرا راؤنڈ ہونا تھا مذاکرات کا, لیکن وہ بھی نہ ہو سکے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کتنا سنجیدہ ہے ان کے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے, ان کی بات سننے کے لیے؟ دیکھیے حکومت نے تو ایک دفعہ تو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے, اور کل ویسے انہوں نے انگیج ضرور کیا ہوا ہے, لیکن کل وزیر خزانہ نے یہ بات کر دی ہے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان تمام IPPs کے معاہدوں کو ریویو کیا جائے. سب سے مین جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ IPPs کو ریویو کیا جائے, اس کے ایگریمنٹس کو ریویو کیا جائے اور اس کو فل فور کینسل کیا جائے. میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. دیکھیے 52% جو IPPs ہیں وہ حکومت پاکستان کے ہیں, وہ سرکاری IPPs ہیں, وہ بالکل ریویویبل ہیں, ان کو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی 28% ہے ایسے IPPs جو پاکستانی مختلف جو بزنس مین ہیں ان کے ہیں, اور 23% ہے جو چائنیز IPPs ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 80% کے قریب ایسے معاہدے ہیں IPPs کے جن کو ریویو کیا جا سکتا ہے, اور جن کو بالکل نئے سرے سے جن کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر عمران خان کا آپ کو دور یاد ہو تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ انہوں نے IPPs کے معاہدوں کو ریویو کیا تھا, اور انہوں نے جو ڈالرز کی پرائس تھی وہ 148 روپے کے اگینسٹ فکس کر دی تھی, اور اس کا ایک طرح سے بڑا فائدہ ہوا. ادروائز تو آج اگر 300 روپے کا ڈالر ہوتا اور 300 روپے کا ڈالر کنسیڈر کیا جاتا تو آپ کے جو بجلی کے بل آج 50,000 آ رہے ہیں وہ 80,000 90,000 یا 1 لاکھ روپے کے قریب آ رہے ہوتے.
تو حکومت کے یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ان معاہدوں پر غور نہیں ہو سکتا. وزیر خزانہ نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں جی پینلٹیز لگ سکتی ہیں, انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جا سکتے ہیں یہ تمام IFPPs کے جو مالکان ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ چائنیز کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں. چائنا ہمارا دوست ہے, اور میں سن رہا تھا مشاہد حسین سید صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ چائنیز بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو دیکھیں 80% کے قریب جو معاہدے ہیں IPPs کے, ان کے ساتھ آپ بالکل بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شاید مطلع صاحب, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل, ان کی طرف سے یہ سجیشن سامنے آئی ہے کہ جو بلوں سے ٹیکسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سجیشن پر کتنا عمل کیا جا سکتا ہے, اور جب وہ اپنے دور حکومت میں تھے تب وہ اس سجیشن پر کیوں نہ عمل کر سکے؟ دیکھیں, ان کا دور حکومت تو مختلف طرح کی کانٹروورسی سے عبارت رہا ہے, اور انہوں نے بھی کوشش کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے. تو بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں کہ 1150 ارب روپے کا ابھی اس وقت PSTP بن رہا ہے جو حکومت پاکستان نے رکھا ہے. لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے 650 ارب روپے کا PSTP تھا. تو اگر 1150 ارب روپے میں سے 185 ارب روپے کے ٹیکسز ہیں جو 6 ماہ کے لیے لگ رہے ہیں مختلف جو بجلی کے صارفین ہیں ان پہ, اگر وہ ڈفرینٹ طرح کے ٹیکسز ہیں, اس میں GST ہے اور 3 اور طرح کے جو ٹیکسز ہیں وہ ہے, تو ان کو تخفیف کر دیا جائے تو اس کا 185 ارب روپے کا جو ایک طرح سے ایکومولیٹو ریلیف بنتا ہے. تو اگر 185 ارب روپے ٹیکسز میں کم کر دیے جائیں تو بجلی کے بلوں میں کافی سارا عوام کو ریلیف مل سکتا ہے, اور اس کا یہ ہوگا کہ 1150 ارب روپے میں 185 ارب روپے اگر نکالے جائیں تو پھر بھی 965 ارب روپے کا PSTP اس سال کا رہ جائے گا, اور یہ بہت ڈویبل چیز ہے, اور حکومت پاکستان یہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. شاہد صاحب, اگر ہم جماعت اسلامی کے دھرنے کی بات کر لیتے ہیں, جس طرح سے ان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ ہم اپنے احتجاج کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلا دیں گے, اس دوسری طرف ہم دیکھیں تو PTI کی طرف سے بھی حمایت مل رہی ہے اس دھرنے کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ سڑکوں پر اسی طرح صورتحال چلے گی تو کیا ملکی حالات, چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ معاشی ہوں, ان دھرنوں کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتے, اور جیسے ہی دھرنوں اور یہ احتجاجی تحریک کا اعلان ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسٹاک ایکسچینج بھی متاثر ہوتی ہے, عام زندگی بھی متاثر ہوتی ہے, اور میرا اور آپ کا نقل و حمل بھی, اور ہم بھی ذہنی طور پر انگیج بھی ہوتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں, اپسیٹ بھی ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو باہر کا انویسٹر ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ ان کے ملک میں سیاسی استحکام موجود نہیں ہے. آئے روز یہاں پہ دھرنے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, اور اسی طرح کی سیاسی تحریک کا آغاز ہوتا ہے, اور تمام لوگ جو ہیں یہ سیاسی جو کارکنان ہیں وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. اس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہے, اس کا تاثر بالکل بھی اچھا نہیں ہے. شاہد صاحب, یقینی طور پر اس کا تاثر اچھا نہیں ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو ہماری گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیتے؟ جب حکومت کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاری ہوتی ہے جب, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے حکومت کو گرانے کے منصوبے شروع ہو جاتے ہیں. پھر سیاسی استحکام اور معاشی استحکام تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں, جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پھر سیاسی استحکام, معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بالکل جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام کا برہنِ منت ہے, اور یہ بات بار بار کہی بھی جاتی ہے, اور پچھلے کوئی 15 سال سے مسلسل یہ بات بتائی بھی جا رہی ہے, حکمرانوں کو بتائی جا رہی ہے. لیکن ہمارا جو اسٹیٹ کا اسٹرکچر ہے, اسٹیٹ کی مشینری ہے, اسٹیٹ آپریٹرس ہے, وہ بہت ویک ہے. وہ اسٹیٹ آپریٹرس اس طرح سے کام نہیں کر پاتا ہے. مختلف طرح کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ایک ہی وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. ایک بہت ہی فرجائل اسٹیٹ آپریٹرس ہے جس کی وجہ سے ڈیلیورنس میں بھی بہت زیادہ پرابلم آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس طرح سے جو معاشی سطح پہ اس طرح سے گرو نہیں کر سکتے. تو ابھی جو میرا خیال ہے بجلی کے بلوں کا اگر ریلیف عوام کو ملتا ہے تو اس کی وجہ سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا, جو ادروائز ہمیں
سیاسی بے چینی بھی نظر آ رہی ہے اور عوام میں بھی بے چینی نظر آ رہی ہے، اور عوام کے اور مہنگائی کے ہاتھوں عوام جو ہے بالکل سر جی سر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بے چینی بھی ہے، معاشی عدم استحکام بھی ہے، تو سر عوام کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کرن کی نظر آئے، کوئی امید نظر آئے کہ ان مسائل کا حل بھی ہے، آئے مل بیٹھ کر ہم کچھ عوام کے لیے بھی سوچ لیتے ہیں؟ جی بالکل، جو ہمارے سیاسی حکمران ہیں ان کو سوچنا چاہیے. عوام بہت پریشان ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، انفلیشن کی وجہ سے آئے روز ہم مختلف طرح کی خبریں سنتے ہیں، اور ایسی خبریں ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنی ہے کہ فلاں آدمی نے بجلی کا بل جمع نہیں کروا سکا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فلاں عورت نے اپنے علاج کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے. جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اور ابھی کیونکہ یہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے تو ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی ڈسکشن کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اور جناب جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ انسانی وجود کی صحت تندرستی کا تمام تر انحصار ایک بیلنس ڈائٹ اور اس کے ڈائجسٹو سسٹم پر سمجھا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خوراک جس قدر بیلنسڈ ہوگی اور بھرپور ہوگی اسی قدر جسم میں توانائی اور قوت کا احساس بھی ہوگا. کھائی جانے والی خوراک کا فائدہ بھی اسی وقت ہوتا ہے جب بدن کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ اچھا ہوتا ہے. معدے کی تیزابیت ہم دیکھتے ہیں جلن یا پھر ایسیڈیٹی ہاضمے کا سبب سے عام مسائل میں سے ایک ہے جس کا سامنا زیادہ تر لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. یہ بیماری سننے میں تو ایک معمولی سا مسئلہ ہے، مگر جس شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے انتہائی بے چینی اور درد کا باعث بنتا ہے. کھانے کے بعد گیس کا بننا اور معدے کو محفوظ کرنے کے آسان گھریلو ٹوٹکے کون سے ہیں اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر طب ہے حکیم محمد احمد سلیمی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل معدے کی بیماریاں بہت پیدا ہو رہی ہیں، ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگوں کو معدے کی درد کی یا پھر جلن ایسیڈیٹی کی شکایات رہتی ہیں؟ جی بہت شکریہ. بڑا اہم موضوع ہے معدے کے امراض کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو معدہ ہے وہ ایک جی جی ٹھیک ہے، اور اس کو انسان اپنی سالہ سال کی محنت. ٹھیک ہے، میں آپ کے پوائنٹ پر بھی آؤں گی. ٹھیک ہے سر بولیے گا آپ اپنی بات سے. تو معدے کی خرابی کو ماہرین جو ہے وہ ام الامراض کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 70 کے قریب بیماریاں صرف معدے کی خرابی یا ہضم کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ معدے کی خرابی ہو کیوں رہی ہیں؟ کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. اصل میں وہ میں نے عرض کی نا کہ بکرات کہتا ہے کہ یہ ایک مضبوط ترین عضو ہے اور یہ ہم سالہ سال کی محنت سے خراب کرتے ہیں. اسے آسانی سے یہ خراب نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ. اچھا اس میں آپ بنیادی فیکٹر اگر موجودہ دور میں دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو آج کل برسات کا موسم ہے تو پانی جو عام طور پر ہمارے پاکستانیوں کو ہماری جو ریجن ہے اس میں لوگوں کو صاف پانی پینے کا میسر نہیں ہے. تو واٹر بورن ڈیزیزز میں ہاضمے کے مسائل ایک میجر مسئلہ ہے. پیٹ کی خرابی، پیچش، اسہال، ڈائریا اور ٹائیفائڈ وغیرہ یہ ساری واٹر بورن ڈیزیزز ہیں. اس کے علاوہ جو بہت بڑا فیکٹر ہے موجودہ لائف سٹائل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ رات کو لیٹ سونا اور صبح ناشتہ نہ کرنا. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑا ظاہر ہے کہ ہم رات کو سوتے ہیں اور پھر 7-8 گھنٹے کی جو آپ کے ہے خالی پیٹ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے معدے کو کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ لیٹ سونے کی وجہ سے صبح لیٹ اٹھے اور پھر بچوں نے اسکول جانا ہے یا کسی نے آفس جانا ہے یا کاموں پہ جانا ہے تو وہ ناشتہ کیے بغیر چلے جاتے ہیں. تو جو ناشتہ نہ کرنے کی عادت ہے یہ بھی ہاضمے کی خرابی، گیس، تیزابیت، سینے کی جلن کا باعث بن رہی ہے. اس کے علاوہ جو وقت بے وقت کھانا ہے، بغیر بھوک لگے کھانا ہے اور پھر دعوتوں میں مختلف قسم کی غذائیں ایک ہی وقت میں کھانا ہے. پھر ایک اور معاملہ ہم نے یہ دیکھا سوشل میڈیا کی آمد سے اویئرنیس بھی بہت بڑی ہے اور غلط معلومات بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں پانی بہت پینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب پانی بہت پینا یہ بات تو ٹھیک ہے مگر کب پینا چاہیے اس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اچھا اب کھانے کے ساتھ اگر آپ میجر پورشن پانی کا بنا لیں گے اور زیادہ پانی پئیں گے تو پھر بھی آپ کا ہضم متاثر ہوگا. پھر آپ جو بازاری کھانے کھاتے ہیں بہت مرچ مسالے دار چیزیں، بیکری کی چیزیں اور جنک فوڈ ہیں اور فیزی ڈرنکس ہیں،
یہ ساری چیزیں آپ کے ہاضمے کا مسائل میں اضافہ کرتی ہیں. خاص طور پر جن کو تیزابیت، آپ اپنے انٹرو میں بات بھی کر رہی تھی، جن کو تیزابیت کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز بھی ہمارے اس ریجن میں بہت زیادہ ہے، ایچ پائلوری بیکٹیریا ہے جو وائرس کا باعث، جو السر کا باعث بنتا ہے. اور یہ بھی واٹر بورن ڈیزیز کے ساتھ آتا ہے. اور ہماری جو غذائیں ہم کھاتے ہیں کنٹامینیٹڈ ہوتی ہیں، بازار سے کھانا کھاتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو میدے اور جو 12 انگشتی آنت کا ڈوبینم کا یہ جو میدے کے پیشنٹس ہوتے ہیں جنہیں یہ مسئلہ رہتا ہے اکثر ایسیڈیٹی کا، جلن، تیزابیت کا، تو ان کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات وہ صبح ناشتے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاگتے ہیں اور ساتھ ہی چائے کا استعمال کر لیتے ہیں، وہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور انہیں کتنا ڈائٹ کانشیس ہونا پڑے گا؟ بالکل. ایک تو خالی پیٹ چائے نہیں پینی، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو سگریٹ نوش ہیں، ظاہر ہے کہ ہمیں سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا بیڈ ٹی اور بیڈ، وہ ایک وہ جو سگریٹ کا جو معاملہ ہے کہ جیسی آنکھ کھلی اور سگریٹ لگا لی اور چائے کا، یہ بہت خطرناک رجحان ہے. ایسے لوگوں کی سگریٹ تو ویسے ہی نہیں پینی چاہیے، مگر یہ اور زیادہ خطرناک ہے آپ خلوع معدہ خالی پیٹ آپ یہ کام کر رہے ہیں. فیزی ڈرنکس ہیں جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں خالی پیٹ، یہ اور زیادہ خطرناک ہے. یہ آپ کو معدے کے السر سے کینسر تک لے جاتی ہے بات، تو یہ بڑی خطرناک ہے، لیکن اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. اور پھر تیزابیت آپ کے بہت سارے مسائل کی بنیاد بن رہی ہوتی ہے. میں نے عرض کی ہے کینسر کی ویسے تو کہتے ہیں کلیئر کٹ کوئی وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں، مگر سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ جن کو تیزابیت کی ٹینڈنسی رہتی ہے، ریگولر تیزابیت کا شکار رہتے ہیں، وہ کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ السر کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سوزش کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بہت سارے دیگر مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری کچن میں عمومی طور پر ایسے بہت سے مسالے ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس مسئلے کے لیے. آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ جو گھریلو خواتین ہیں وہ اکثر ڈاکٹر کے پاس جانے سے تھوڑا سا کتراتی ہیں، تو کون سے ایسے مسالے ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے روٹین کو اگر وہ حصہ بنا لیں تو آپ کی صحت کے لیے اچھے ہوں گے؟ دیکھیے بالکل، یہ بنیادی بات یہی ہے کہ یہ بیماری آپ کو کسی نے نہیں دی، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے نا، تو حل بھی آپ کے پاس ہے، کچن میں چیزیں موجود ہیں. دیکھیں کچن میں آپ کے، میں اگر آپ کو بڑا بتاؤں کہ پودینہ آپ ہر سبزی اور ترکاری سے لے کے آتے ہیں، ادرک لے کے آتے ہیں، سونف موجود ہوتی ہے، اجوائن موجود ہوتی ہے، دار چینی موجود ہوتی ہے، الائچی موجود ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری ہی کاربونیٹیو ہیں، جو آپ کی گیس، تیزابیت، جلن اور اس کو ختم کرنے کے لیے بہت معاون ہے. اب میں آپ کو دو ریسیپی بتاؤں گا کہ اگر کسی کو گیس، تبخیر، افارہ اور بے چینی سی ہو جاتی ہے، وامٹ ہوتی ہے، متلی سی ہوتی ہے، نوزیا ہوتا ہے، وہ کیا کریں؟ دیکھیں پودینہ 8 سے 10 پتیاں، اور ادرک 1 انچ کی کاش، ٹھیک ہے، اور اجوائن آدھی چمچ، چھوٹی ٹی سپون، یہ 3 چیزیں ہیں. یہ 3 کپ پانی لیں اور یہ اس میں ڈال دیں. 3 چیزیں، پودینے کی 8 سے 10 پتیاں، ادرک 1 انچ کی کاش، اور جو اجوائن دیسی ہے وہ آدھی چمچ. 3 کپ پانی میں بوائل کریں، اور جس طرح ہم کہوا یا چائے بناتے ہیں اس طرح اس کو بنا لیں. کسی بھی ٹائم یا آفٹر میل، بیفور میل، دن میں 2 دفعہ، خاص طور پر جن کو ہاضمے کے مسائل ہیں، گیس رہتی ہے، کہتے ہیں ہضم نہیں ہوتا ہے، یا بعض لوگ ہمارے پاس آئے کہتے ہیں یہ چیز رکی رہتی ہے یہاں پہ نا، دکھ سی لگی ہوئی ہے اور کھانا نیچے نہیں جا رہا، ڈکار آتے رہتے ہیں ان کو، اور نوزیا کی شکایت رہتی ہے. ہمارے ہاں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم کھانا کھا کر فوراً سے بیٹھ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ آپ 40 قدم چل لیں، آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھے ہوں گے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم رات کا کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد سو جائیں. بڑا بہترین سوال ہے. دیکھیں 2 کھانے ہیں جن کے بعد چلنا ضروری ہے، اور دوپہر کا کھانا اگر کھائیں تو وہاں پہ فوری نہیں چلنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلولا کا جو اشارہ فرمایا. خاص طور پر صبح ناشتے کے بعد بھی ہم کوئی نہ کوئی کام کر لیتے ہیں، موومنٹ ہو جاتی ہے. دوپہر کے بعد بھی خاص طور پر آپ ورکنگ معاملات میں ہوتے ہیں. خاص طور پر جو بے احتیاطی ہوتی ہے وہ رات کے کھانے میں ہوتی ہے. رات کا کھانا ہمارے یہاں معمولات ایسے ہو گئے ہیں، ایک تو لیٹ نائٹ کھاتے ہیں، پھر ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور وہی بیٹھے ٹی وی شوز دیکھ رہے ہیں، اور کوئی نیوز کا شوقین ہے، کوئی ڈراموں کا شوقین ہے، وہی بیٹھے پھر آپ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ خطرناک بات ہے. میں اکثر اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں جن کو یہ معاملات ہیں، پیٹ بڑھ رہا ہے، تیزابیت، گیس کی شکار ہیں، وہ رات کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد، فوری نہیں، آدھا گھنٹہ بعد کچھ قدم لازمی چلیں. اور میں انہیں کہتا ہوں کہ منیمم جو آپ کا سٹینڈرڈ ہے وہ 100-200 قدم ہے، منیمم سائز، ٹھیک ہے نا. یہ کریں.
صبح واک کریں، آدھے گھنٹے کی 30-35 منٹ کی واک کر لیا کریں، تو آپ ہاضمے کے مسائل ہوں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، آپ انشاءاللہ ان سے بچے رہیں گے. اچھا ایک اور چیز جو ہے نا میں چاہوں گا کچن سے، آپ کیونکہ آپ کا پروگرام بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور خاص خواتین دیکھتی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچن ہوتا ہے اور گھر کی صحت میں ان کے ہاتھ میں کچھ گھریلو ٹوٹکے ہونے چاہیے. اچھا ایک اور چیز ہے بڑی شاندار اور بڑی مزیدار، جو پہلے میں نے بتائی، اس میں اجوائن ہے، ہلکا سا بیٹر ٹیسٹ آئے گا مگر ہاضمے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. 3 چیزیں بتائیں. اچھا ایک اور چیز ہے جس میں پودینہ ہے، دار چینی ہے، سونف ہے اور الائچی ہے. الائچی ٹھیک ہے. ہم لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں. لیمن یوز کر سکتے ہیں. اچھا اس میں بھی ادرک ڈال سکتے ہیں. اچھا یہ اسی طرح 3 کپ پانی میں یہ بوائل کریں. ٹھیک ہے. اور جب اچھی طرح بوائل ہو جائے 3-4 ابالے آ جائیں تو چھان کر اس میں اوپر سے لیمن ملا کر آپ استعمال کریں. جن کو وامٹ ہوتی ہے، جن کو جو نا وہ افارہ، گیس، تیزابیت اور اس طرح کی کیفیات رہتی ہیں، ایون کہ جن کو موشن اسہال لگ جاتے ہیں، اچھا ان کے لیے بھی ادرک اور سونف کا کیا وہ بڑا فائدہ مند چیز ہے، وہ استعمال کریں. سونف جو ہے نا یہ میں اکثر اپنے مریضوں کو اور اپنے پوچھنے والوں کو جو میدے کے والے میں کہتا ہوں یہ میڈیسن آف چوائس ہے میدے کے مسائل کے ٹھیک ہے. کسی کو قبض ہو جاتی ہے، کسی کو موشن لگ جاتے ہیں، کسی کو بد ہضمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی چیز اور نہیں ہے سونف صرف صاف کر کے چباتے رہیں. بڑی زبردست چیز ہے. تو اس موسم میں یہ چیزیں جو ہیں آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہیں، ان کا استعمال کریں. اور اس موسم میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیٹ کی خرابی کے ساتھ لوگوں کو پیچش اور اسہال وغیرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل جیسے کہ ٹرینڈ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا، آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ایسے پیشنٹس کو جو کہ پیٹ یا پھر معدے کے امراض میں مبتلا ہوں؟ ہاں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ جن کو تیزابیت زیادہ ہے، جن کو السر کی شکایت ہے، سوزش ہے، ان کے لیے فاسٹنگ ریکمینڈ نہیں ہوتی ہے. ان کو چھوٹے چھوٹے وقفوں سے کھانا کھانا ہوتا ہے. یہ میں نے پہلے بات کی نا کہ 7-8 گھنٹے کی آپ نے اگر فاسٹنگ کی، رات کھانا کھایا، صبح کھانا لازمی ہے آپ کے لیے. اور جن کو یہ چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں ان کے لیے بھی تھوڑی سی احتیاط اور معالج کے مشورے کے ساتھ کرے گا، اپنے طور پر یہ ڈیسیجن نہ لے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے کیا ویجیٹیبلز بھی ہیں یا پھر ایسے فروٹس بھی ہیں جو کہ تیزابیت کا سبب بن سکتے ہیں اگر آپ اسے ایک الگ مقدار بھی لینا شروع کر دیں؟ تمام پھل اور سبزیاں یہ فائبر اس میں وافر مقدار میں ہوتا ہے. اور تیزابیت کا جو سب سے بڑا علاج ہے، آپ اگر نیٹ پہ بیٹھے تو چھلکا اسبغول ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فائبر، تمام پھلوں میں فائبر ہوتا ہے، تمام سبزیوں میں فائبر ہوتا ہے. جن لوگوں کے ہاضمے کے مسائل ہیں، موٹاپے کے شکار ہو رہے ہیں، تیزابیت بڑھ رہی ہے، وہ پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں فائبر ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو جو ڈائبیٹکس ہیں وہ کچھ چیزوں پر ریسٹرکٹ کر لیں، ادروائز سارے پھل آپ استعمال کر سکتے ہیں موسم کے. بلکہ ہم تو جن کو ڈائبیٹیز ہو رہی ہے یا جن کو موٹاپے کے شکار ہو رہے ہیں ان کو میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ کچھ اور چیز کھائے بغیر وہ اپنی باڈی ویٹ کا نصف جو ہے وہ اگر فرض کیا کسی کا 80 kg ویٹ ہے تو وہ 400 گرام پھلوں کا سلاد صبح بنا کر کھائیں. ٹھیک ہے. صبح کھائیں. اس سے ان کا موٹاپے میں بھی فرق پڑے گا. ان کی جو ڈائبیٹیز، اگر وہ پری ڈائبیٹک ہے، جتنے موٹاپے کے لوگ ہیں نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں، تو ان کو صرف اس ایک کام کرنے سے ان کی ڈائبیٹیز بالکل اپنا ڈائٹ پلان ٹھیک کرنا ہوگا، ایک بیلنسڈ ڈائٹ لینی ہوگی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ تو آج کل ایسے ہے کہ آپ کو بھوک لگے آپ فوراً سے آرڈر کرتے ہیں اور فاسٹ فوڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے. یہ چیز بہت خراب کر رہی ہے انسان کی صحت کو. اصل میں ہم نقل کرتے ہیں نا یورپ کی. اچھا ہم یہ نہیں کرتے، نقل اس میں نہیں کرتے کہ وہ پارک میں یا گراؤنڈ میں کتنا ٹائم گزار رہے ہیں. اچھا یہ کیلوریز رچ ڈائٹ ہے نا. یہ جو جنک فوڈ ہے، یہ جو برگر، شوارما، پیزا، جتنی چیزیں ہیں جو آپ پیزے کا آپ آرڈر کر رہے ہیں، اچھا اس میں چیز ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رچ کیلوریز ہیں. اب آپ نے ہیوی کیلوریز انٹیک کر لی مگر بیڈ پہ سوئے اے سی سے نکلے بغیر، نہ پسینہ آیا، نہ آپ نے وہ ایکسرسائز کی. اس کو آپ نے ان پٹ تو ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ کوئی نہیں آپ کی. جب تک آپ ان پٹ لے رہے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ نہیں دے رہے، باڈی کو خرچ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ چیز یہ اتنی بری چیز ہم نے بنا دی ہوئی ہیں. کبھی کبھار چسکا کرنا چاہیے مگر اس چسکے کے بعد آپ کو واک آؤٹ بھی کرنا چاہیے لازمی. جی ٹھیک ہے. وہ بہت ضروری ہے. اچھا ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو اسٹمک کے مسئلے میں ہیں لیکن وہ پھر ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. کتنا ضروری ہے کہ آپ جب جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کی ذہنی صحت بھی منسلک ہوتی ہے. ایک وقت تک
اپنے السر کی وجہ ڈپریشن سمجھی جاتی رہی ہے صرف. بالکل ٹھیک ہے. اور میں بتاؤں کہ جسم کے تمام نظام تمام مسائل کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے. آپ آنکھیں جھپک رہی ہیں آرڈر دماغ سے آ رہا ہے, آپ ہاتھ ہلا رہے ہیں آرڈر دماغ سے آ رہا ہے. تو ہر بیماری کا تعلق تو کہیں نہ کہیں دماغ سے بنتا ہے. جب آپ ہاضمے کے مسائل کا شکار ہیں اور آپ کہیں دعوت پہ صحیح طریقے سے نہیں جا سکتے, آپ کو تذابیت ہو جاتی ہے, آپ متلی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور آپ تھوڑا سا کھاتے ہیں تو آپ بے چینی بھی شکار ہو جاتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے ڈپریشن کا باعث بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ کی گھریلو مسائل اور معاشی مسائل اور باقی جو مسائل ہیں, ڈپریشن آپ کے ہاضمے کا مسائل بن رہی ہے, اور بعض اوقات آپ کے ہازمے کا مسائل آپ کو ڈپریشن میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ کھانے کے بعد فروٹس کھاتے ہیں. کیا یہ ہیلدی ہے کہ آپ کھانے کے بعد فروٹس کھانے کی جو پریکٹس کرتے ہیں؟ یہ پھلوں کا بہترین استعمال جو ماہرین ہیں وہ دو کھانوں کے درمیان میں کہتے ہیں. مثلا صبح ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ہے نا, ان دونوں کے درمیانی جو ٹائم ہے 10-11 بجے, وہ جو آج کل ماہرین کہتے ہیں کہ آپ اپنے کھانے کو 6 حصے میں تقسیم کریں. 3 بڑے کھانے پورشن جو ہے نا, پورشن ڈائٹ جو ہے, تو درمیانی جو ٹائم ہے نا صبح اور دوپہر کا, اور دوپہر اور شام کا, اس درمیان اگر پھل کھائیں تو بہت اچھا ہے. ادروائز جو آپ کھانے کے بعد اگر تھوڑا بہت, مگر اصل میں معاملہ ہے مقدار کا. ہم ایک پروگرام میں تھے تو ایک ماہر غذا بیٹھے تھے, تو گوشت کی ہم بڑی بدتریفی کر رہے تھے, تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہتے ہیں گوشت برا نہیں ہے, زیادہ گوشت کھانا برا ہے. بالکل بالکل. اصل بات یہ ہے کہ چیز کو اعتدال کے ساتھ کھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چیزوں کو اگر اعتدال کے ساتھ کھائیں اور ان کا استعمال کیا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, اور آپ ساتھ واک, ورزش, ورک آؤٹ کی بھی عادت اپنا لیں تو سارے مسائل خود بخود ہی کافی حد تک منیمائز ہو جائیں گے. بہت اچھی ریسیپیز بھی آپ نے ہم سے شیئر کی ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آؤں گی. تو ویورز, ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بھی ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے, اور جناب بات یہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین افراد کی مجموعی دولت سے بھی زیادہ امیر خاتون کا نام سامنے آ گیا ہے. جی ہاں, دنیا کی تاریخ میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جو موجودہ سر فہرست ارب پتی ایلن مسک, جیف بیزوس اور مکیش امبانی سمیت دیگر امیر ترین افراد کی مجموعی دولت سے بھی زیادہ دولت مند تھی. حیرت انگیز طور پر اس طرح کی شخصیت کے حوالے سے تاریخ نے چین سے تعلق رکھنے والی امیر ترین خاتون ایمپریس وو کا حوالہ دیا ہے. چین پر 618 سے 907 عیسوی تک حکمرانی کرنے والا تانگ خاندان کی ایمپریس وو کے پاس اب تک تاریخ میں دنیا کی امیر ترین خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اور ان کی دولت کے حجم کی بات کریں تو ایک اندازہ ہے کہ غیر معمولی طور پر 16 ٹریلین امریکی ڈالر ہے. ایمپریس وو کی دولت کے بارے میں یہ اعداد و شمار اس وقت دنیا کے امیر ترین افراد میں اگر ہم بات کریں جو ابھی ایلن مسک ہیں, مکیش امبانی ہے, جیف بیزوس ہے, گوتم اڈانی ہے, اور دیگر کئی کی مجموعی دولت سے بھی کہیں زیادہ ہے. اور جب دنیا کے امیر ترین افراد کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو موجودہ جو شخصیات ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں ایلن مسک ہے, لوئس ویٹن کے مالک ہیں برنارڈ آرنالڈ, اور ایمیزون کے بانی ہیں چیف بیزوس, اور بھارت کے امیر ترین کاروباری شخصیت مکیش امبانی کی بات کریں تو ان کا نام ذہن میں آتا ہے. لیکن ایمپریس وو کی بات کریں تو وہ غیر معمولی دولت کے جو ان کے ہے, ان کا نالج بہت کم لوگوں کو ہے. حالانکہ ان کی دولت ان سب کی مشترکہ دولت سے بھی زیادہ ہے. ایمپریس وو کے 16 ٹریلین ڈالر کے مقابلے میں ایلن مسک کی دولت 229 ارب ڈالر ہے. بیزوس کی بات کریں تو 174 ارب ڈالر, اور مکیش امبانی کی دولت ہے 106.2 ارب ڈالر. تو کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمپریس وو ایک چالاک طاقتور ترین حکمران تھی جنہوں نے اپنی حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے مختلف اسٹریٹجیز اپنائی اور اپنا تسلط بھی قائم رکھا. کئی مورخین کا کہنا تھا کہ ایمپریس وو نے حکمرانی کے لیے اپنے بچوں کا بھی خاتمہ کر لیا, لیکن یہ کافی تعجب کی بات ہے, اور ان کی حکمرانی تقریباً 15 برس تک برقرار رہی. تاہم اس دوران چینی بادشاہت کی توسیع وسطی ایشیا تک ہو گئی تھی. ایمپریس وو کے ہم نے دور میں یہ بھی دیکھا کہ چین کی معیشت کو بڑا فروغ ملا جس میں اہم تجارت, چائے اور سلک بھی تھی. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی جو ہم نے اپنے ویور سے شیئر کرنی تھی. آج ہم نے بہت سے ٹاپکس کو ڈسکس کیا, اور اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.